बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उराना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, मेरी पहली दरख्वास्त होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ उन तक पहुँचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने ख़तरा भांपते हुए आज एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का उन्होंने एक बयान भी दिया। वो बयान क्या, उस पर आपसे बात करेंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में हम ये भी बताएंगे आपको कि दुनिया में एक रियासत ऐसी है जो कांच की बनी हुई है, और वो रियासत कौन सी है उसके बारे में भी आज बात करेंगे। और आज नाजरीन, हुकूमत जो है हुकूमत के सामने बेबस नजर आई, और कौन सी हुकूमत किस हुकूमत के सामने बेबस नजर आई उस पर भी आपसे बात करेंगे। रियासत का दोगला मेयार क्या होता है इस पर भी आपसे बात करेंगे। और मतीउल्लाह जान साहब जो बड़े मशहूर एक सहाफ़ी हैं, आज उनको भी लाजवाब किया, किसने किया और कैसे किया, इस पे भी आपसे बात करेंगे। पहले तो बात ये करते हैं कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने कैसे खतरा भांपा। इमरान खान साहब ने आज एक तो वो हाई कोर्ट में पेश हुए अपनी अहलिया के साथ, बुशरा बीबी के साथ। वो अलकादर ट्रस्ट केस में उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए बेल फाइल की थी, और आज जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी साहब की कोर्ट में उनको बेल ग्रांट कर दी गई। तो आज इमरान खान साहब ने बनी गाला में मगरिब के बाद, जमान पार्क में मगरिब के बाद गायबाना नमाज जनाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनान का जो इस 9 मई वाले वाक़े में जो मारे गए, जो शहीद हुए, उनके गायबाना नमाज जनाजा का ऐलान किया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है कि मुझे 10 साल के लिए जेल में रखना है, मेरी अहलिया को भी गिरफ्तार करना है, मुझे अजियत पहुंचानी है। और फिर उन्होंने ये कहा है, बुनियादी तौर पर उन्होंने ये कहा नहीं है, उन्होंने ये मैसेज कन्वे किया है, और बड़े वाशगाफ अल्फाज में कप्तान ने मैसेज कन्वे किया कि मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, मैं गुलामी की जिंदगी नहीं गुजार सकता, गुलामी की जिंदगी गुजारने से बेहतर मेरे लिए मर जाना है। तो ये गुफ्तगू इमरान खान साहब पहले भी करते रहे हैं, लेकिन आज चूंकि 9 मई से अब तक जो कुछ हुआ है उसके तनाजुर में इस गुफ्तगू या इस स्टेटमेंट की बड़ी अहमियत है। यानी दूसरे लफ्जों में इमरान खान साहब ने यह बता दिया है कि वो बिल्कुल किसी सूरत जो है वो रिट्रीट करने के लिए या पसपाई इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। और उसके साथ साथ इस स्टेटमेंट से ये भी अंदाजा होता है कि पाकिस्तान में वो कुव्वत जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो इमरान खान साहब को शायद अभी भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और इमरान खान साहब को अंडर प्रेशर लाने के लिए हर वो हथकंडा इख्तियार किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे उनको प्रेशराइज किया जा सके। और उनका वो मौकफ जिस पर वो गुज़श्ता 1 साल से कायम है, उस मौकफ से उनको पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन इमरान खान साहब जो है उन्होंने 150 मुकदमात पर अपने ऊपर दर्ज करवाने के बावजूद, गोली खाने के बावजूद, गिरफ्तार होने के बावजूद उस मौकफ से पीछे हटने से इनकार करके एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अब आपके साथ जो है वो बात नहीं होगी, सुलह नहीं होगी, अब जो है फैसला अवाम करेंगे, अवाम के वोट करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, कांच की रियासत क्या होती है दुनिया में? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो शायद कांच का बना हुआ है। कांच आपको पता है कि बड़ी एक नाजुक सी चीज होती है। कांच के बर्तन हो, कांच का कोई डेकोरेशन पीस हो, तो उसको बड़े एहतियात से रखा जाता है कि जरा सी ठोकर लगने से या गिरने से वो टूट जाता है। तो महसूस ये होता है कि शायद पाकिस्तान जो है वो भी एक कांच की रियासत है। और वो महसूस क्यों होता है कि हर वो शख्स जो इस बरसरे इक्तदार टोले के बयानिए के खिलाफ बात करता है, जिसका मौकफ इमरान खान के मौकफ के साथ मिलता जुलता है, वो शख्स इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए और इस मुल्क के इदारों के लिए खतरा है। और फिर एक तो खतरा होता है बाकायदा, जैसे कोई बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमले करते हैं, बम धमाके करते हैं, खुदकुश जो है उनकी तरफ से वो जाके ब्लास्ट करते हैं कहीं ना कहीं। ये खतरा उनसे नहीं है, ये खतरा उन लोगों से है जो सिर्फ बोलते हैं। औरिया मकबूल जान जो है वो एक बुजुर्ग आदमी है, पाकिस्तान की जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसमें रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर के भी ओहदे पर रहे हैं, और एक मारूफ अब सहाफ़ी भी हैं। उनके बोलने से इस रियासत का वजूद खतरे में पड़ जाता है। इमरान रियाज साहब जो हैं उनके बोलने से इस रियासत का वजूद खतरे में पड़ जाता है। और इसी तरह के और बहुत से सहाफ़ी हैं जिनके बोलने से ये कांच की रियासत जो है ये शायद टूटने और बिखरने लगती है। तो जहां रियासतें जो हैं वो किसी शख्स की बात से, किसी शख्स के सवाल उठाने से या किसी शख्स के तनकीद करने पर मुल्क की सालमियत जो है खतरे में पड़ जाए किसी रियासत की,
اور ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جائے یا اداروں کا وجود خطرے میں پڑ جائے تو پھر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ملک، وہ ریاست یا وہ ادارے شاید کانچ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ناظرین، عمران ریاض صاحب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو سیالکوٹ سے گرفتار کیا گیا اور آج جو ہے ان کی رہائی کے لیے پیٹیشن زیر سماعت تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور چیف جسٹس جو امیر بھٹی صاحب ہیں ان کی عدالت میں جو کچھ ہوا وہ کنورسیشن جو ڈی پی او کے اور چیف جسٹس کے مابین ہوئی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عدالت نے اس میں ڈی پی او کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا، تو ڈی پی او سیالکوٹ اور تھانے کا ریکارڈ جو ہے وہ پیش کیا گیا، تو ریکارڈ دیکھنے کے بعد فاضل جو چیف جسٹس تھے انہوں نے ایس ایچ او کو تو معطل کر دیا، اور جو ڈی پی او صاحب تھے پھر ان کو کہا کہ ایک ایسا شخص جو ملک سے باہر جا رہا ہے وہ کیسے امن و امان کا خطرے کا باعث بن رہا تھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کون سی ایسی تقریر کی جو آپ نے روزنامچے میں لکھی ہوئی ہے، یہ ڈی پی او سے سوال کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ قانون کو بند کر دیتے ہیں، صرف پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہہ دیتے ہیں کہ جو مرضی ہے وہ آپ کی کرتے رہیں اور صرف ان کی خواہشات کے مطابق چلتے رہیں۔ اب یہ ان کی سے مراد اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ کس کا کہا جا رہا ہے، اور پھر جب آپ کی قانون پر عمل درآمد کرنے کی خواہش نہیں ہے تو عدالتیں کیا کریں؟ یعنی یہ بے بسی بھی نظر آئی ہے چیف جسٹس صاحب کی اس بات میں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اب ایک شخص جس پر الزام ہے کہ اس نے غیر قانونی طور پر ایک شخص کو اغوا کیا یا گرفتار کیا، اب اس سے عدالت پوچھ رہی ہے کہ جی آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اور آپ بتائیں کہ کس کے کہنے پر آپ نے آرڈر جاری کیے۔ میں وہاں پہنچنا چاہتا ہوں جہاں سے یہ آرڈر جاری ہو رہے ہیں، ایس ایچ او کہاں ہے، پھر یہ بھی پوچھا، اور یہ بھی پوچھا کہ کہاں سے گرفتار کیا، تو جواب ملا کہ جی ایئرپورٹ سے۔ تو کیا آپ نظر بندی کے احکامات لے کر گئے تھے؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جی نظر بندی کے احکامات بعد میں جاری ہوئے۔ تو پھر جیسے آپ جو ہے وہ اس بات پر غصہ ہو گئے چیف جسٹس صاحب، انہوں نے کہا کہ جب ایک شخص کی گرفتاری کا آپ کے پاس آرڈر ہی نہیں ہے تو آپ نے پہلے گرفتار کیا، آرڈر بعد میں جاری ہوا، تو پھر اس بات پر ان کو معاف کیجیے گا ایس ایچ او صاحب کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا، اور یہ بھی کہا کہ جب ایک شخص ملک سے باہر جا رہا ہے تو پھر اس کی نظر بندی کی کیا ضرورت تھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ وہ فوٹیج جو ان کی گرفتاری اور رہائی کے حوالے سے تھی وہ بھی عدالت میں چلائی گئی۔ اب اس کیس کو 48 گھنٹے کی مہلت جو ہے وہ دے دی گئی ہے اور اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ چیف جسٹس صاحب نے جو ریمارکس پاس کیے وہ یہ بھی تھے کہ جی یہ اللہ کا نظام بہت سخت ہے، وہ کہیں نہ کہیں غلطی کروا دیتا ہے جس کی سزا زیادہ ہوتی ہے، میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس کا جواب دوں، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ چیف جسٹس صاحب، میں چونکہ ایک وکیل بھی ہوں، انتہائی معذرت کے ساتھ اور انتہائی ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ 48 گھنٹے جو ہے یہ 48 سیکنڈ بھی عمران ریاض کی فیملی پر بھاری ہیں، اور 48 گھنٹے دے دیے جائیں۔ ایک ملک میں آئی جی کہہ رہا ہے کہ بندہ ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر کس کے پاس ہے؟ وہ ادارہ جو اس ملک میں سب سے طاقتور ادارہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عمران ریاض صاحب بھی اور مطیع اللہ جان بھی اور دیگر وہ لوگ جو اٹھائے گئے اسی ادارے نے اٹھائے تھے۔ تو جب تک ایک واضح حکم نہیں آئے گا ان لوگوں کی قانون اور آئین شکنی کے بارے میں، ان سے باضابطہ طور پر جواب طلبی نہیں کی جائے گی اور ان کے خلاف باقاعدہ عدالتی حکم نہیں جاری کیا جائے گا کوئی، تو یہ آپ کے ملک میں لوگ جو ہے وہ ایسے ہی لاپتہ رہیں گے۔ ہزاروں مائیں بلوچستان کی ایسی ہیں جو اپنے نوجوان بیٹوں کے لیے جو ہے وہ تصاویر اٹھا کر سڑکوں پر آتی ہیں، آج تک ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ عمران ریاض صاحب، آپ تو پھر بھی تھوڑے سے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے لیے صحافی بھی آواز اٹھا رہے ہیں اور میرے جیسے کچھ وکلاء ہیں وہ بھی آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ مائیں جن کی جیب میں اتنا کرایہ نہیں ہے کہ وہ ملک کی کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکیں، ان کی کرب، ان کی تکلیف، ان کی اذیت اور ان کے دکھ کا اندازہ جو ہے وہ شاید کوئی نہیں کر سکتا۔ بہرحال امید ہے کہ وہ 48 گھنٹے میں عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کو بازیاب کرا لیا جائے گا، میری ہمدردیاں اور دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ ریاست کا دوغلا معیار کیا ہوتا ہے۔ ریاست کا دوغلا معیار جو ہے وہ آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جب عمران خان صاحب نے اس ملک میں اپنے احتجاجی جلسے اور پروگرامز اور ریلیز کا انعقاد کیا تو پھر 144 کا نفاذ کر دیا گیا، لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی اور بھی بہت سارے شہروں میں، اور آج بھی دفعہ 144 جو ہے وہ لاہور میں نافذ کر دی گئی ہے۔ اور اسلام آباد کے حوالے سے چونکہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے تو یہاں بھی بہت زیادہ اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ کانشیس بھی ہوتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی، لیکن یہاں حکومت کے سامنے بے بس نظر آئی۔ فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے ایک صاحبزادے جو ہیں وہ وفاقی وزیر ہیں، انہی کی جماعت کے ڈپٹی سپیکر بھی ہیں، انہی کی جماعت کے پاس ایک اور وزارت حج والی جو ہے
اور مذہبی امور کی وہ بھی انہی کے پاس ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس ریاست اور حکومت کا وہ حصہ ہے۔ تو اب ایک حکومت سے دوسری حکومت درخواست کر رہی ہے کہ جی آپ ریڈ زون میں داخل نہ ہو، ریڈ زون میں احتجاج نہ کریں، لیکن دوسری طرف سے وہی حکومت جو ہے وہ انکار کر دیتی ہے اور پھر ریڈ زون میں داخل بھی ہو جاتی ہے، اور پھر انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی احتجاج یا دھرنا نہ کریں، تو لیکن وہ حکومت جو ہے وہ جواب میں آگے سے ریفیوز کر دیتی ہے اور سٹیج جو ہے وہ سج جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے۔ آج جب فضل الرحمان صاحب اور پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں وہ جب اسلام آباد اور ریڈ زون میں داخل ہوئے، وہ فوٹیجز آپ نے بھی دیکھی ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں۔ عمران خان صاحب کے کارکنوں کے لیے لاٹھیاں تھیں، عمران خان صاحب کے کارکنان کے لیے گولیاں تھیں، عمران خان صاحب کے کارکنان کے لیے ایکسپائر آنسو گیس تھی، عمران خان کے کارکنوں کے لیے پریزن وینز تھی، عمران خان کے کارکنوں کے لیے جیلیں تھیں، عمران خان کے کارکنوں کے لیے نظر بندی کے احکامات تھے، عمران خان کے کارکنان کے لیے دہشت گردی کے مقدمات تھے، لیکن وہی ایکٹیویٹی آج پی ڈی ایم نے کی ہے تو انہیں سی ڈی اے کے کنٹینر جو ہیں وہ پانی بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اور پولیس جو ہے وہ ان کو پورا پروٹوکول دے رہی ہے۔ آج اسی طرح چوکیوں پر بھی قبضہ ہوا ہے، وہ فوٹیجز آپ نے بھی دیکھی ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں، لیکن بدلے میں انہیں گلدستے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو جہاں ریاست اپنا معیار دوغلا کرے گی، ایک طرف اپنے سیاسی مخالف کے لیے جیل، گولی، لاٹھی، ایف آئی آر اور نظر بندی ہوگی، دوسری طرف وہی عمل کرنے پہ اپنے ایک اتحادی کے لیے پانی بھی پیش کیا جائے گا، اس کو جگہ بھی دی جائے گی، اس کو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی جائے گی، تو پھر لوگوں میں نفرت جو ہے وہ بہرحال نیچرل ہے۔ ریاست کو اس قسم کے دوغلے اقدامات سے جو ہے میں سمجھتا ہوں اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج ایک معروف صحافی ہیں مطیع اللہ جان صاحب، مطیع اللہ جان صاحب جو ہے وہ آج ان کو لاجواب کر دیا گیا، اور لاجواب جو ہے وہ لطیف کوسہ صاحب نے کیا۔ لطیف کوسہ صاحب سے انہوں نے سوال کیا کہ جی کور کمانڈر ہاؤس جلایا گیا، آپ اس کی مذمت کرتے ہیں اور کن لوگوں نے یہ کیا؟ تو لطیف کوسہ صاحب نے کہا کہ جی میں گورنر رہا ہوں، مجھے پتا ہے جو کور کمانڈر ہے وہاں چڑی بھی پر نہیں مار سکتی اور وہاں کوئی اور نہیں آ سکتا، تو یہ وہی لوگ ہیں جو اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ اور پھر جب دوبارہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کون لوگ ہیں آپ بتا سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو اٹھایا تھا، مجھ سے زیادہ بہتر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ تو اس بات پر مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں وہ لاجواب ہو گئے۔ ناظرین، کھیل بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان پر جو ہے وہ ایک یلغار کر دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کی جانب سے، لیکن اب امتحان ہے عمر عطا بندیال صاحب کا کہ وہ دو کیسز، ایک الیکشن کمیشن کی وہ پیٹیشن جو ریویو پیٹیشن تھی اور آج جس کی ہیئرنگ بھی تھی جس کو 23 مئی تک ملتوی کر دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، اور دوسرا ایک اہم سماعت جو ہے وہ کل ہے 14 مئی کو الیکشن کے حوالے سے جو حکم جاری کیا گیا تھا اور پھر اس حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا اور اس کے حوالے سے کورٹ کیا کرتی ہے، اس کے لیے بہرحال ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ ناظرین، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔